अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। नाज़रीन, दुनिया की सियासत एक बार फिर करवट ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आलमी सतह पर हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के साथ मुबैना डील का ऐलान, भारत पर इक़्तिसादी दबाव और रूस के एटमी साए में अमरीका की सबमरीन्स की नकलो हरकत। क्या ट्रंप का सच सिर्फ ट्रुथ सोशल पर रह गया है या इसके पीछे एक गहरी और ख़तरनाक हिकमत अमली पोशीदा है? सवाल ये है, क्या पाकिस्तान के लिए ये मौका है या महज एक और मगरबी चाल? क्या जनूबी एशिया का ताकत का तवाज़ुन वाकई बदलने जा रहा है? और रूस, क्या वो सिर्फ धमकियां दे रहा है या कोई बड़ा तसादुम दुनिया के दरवाजे पर खड़ा है? आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। गैर रस्मी बयानात, खुफिया सौदे और एटमी ख़तरात के इस खेल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और इस मौजू पर बात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मसूद अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं और हम कुछ बातचीत कर रहे हैं इस वक्त दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से। बहुत शुक्रिया अब्दाली साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये बता दीजिए कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के साथ डील का ऐलान कितना अहम है? क्या ये डील महज सियासी चाल है या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक मुआहिदा भी मौजूद है? शुक्रिया समीना। देखें, पहली बात तो ये कि जो मेरा तज्ज़िया है सदर ट्रंप के बारे में, तो ये कि वो तलबन मिजाज आदमी हैं, ये बातें कहते हैं और उमूमन इनके जो बयानात और दावे और जो वादे हैं, वो उस पर मैं कम अज़ कम बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता। इसलिए देखें, कई मामलात ऐसे हुए हैं। मतलब ये इंतहाई मुहिम के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर मेरे हलफ उठाने से पहले इसराइली कैदी रिहा नहीं हुए तो मैं गज़ा पे जहन्नम के दरवाजे खोल दूँगा। फिर उन्होंने कहा था कि ये बाइडेन वगैरह को तो बात करनी नहीं आती, अब देखो मैं हलफ उठाऊंगा और दूसरे दिन जो है ये यूक्रेन की जंग बंद हो जाएगी। लेकिन ये मामला नहीं हो सके उनसे। इसी तरह अभी अभी गज़ा के बारे में मुसलसल वो नई नई तारीखें दे रहे हैं। जब आने वाले थे जुलाई में नेतन्याहू अमेरिका में, तो उन्होंने एक तासुर दिया कि वो जब आएंगे तो जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर उस वाक़े को भी एक महीना हो गया, अब तो अगस्त की तारीख शुरू हो गई, अगस्त शुरू हो चुका है। तो ये पाकिस्तान के साथ मामला ये है असल में कि इनको किसी यानी कोई वजह इनकी है, मुझे समझने में मुझे क्या है कि इनको नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है। और वजह उसकी ये कि अब तक नरेंद्र मोदी ने इनसे राब्ता नहीं किया तजारती माहदे के बारे में। जो टैरिफ उन्होंने लगाए इसके ऊपर तमाम मुल्क इनके पास आ रहे हैं, लेकिन इंडिया अभी तक इनके पास नहीं आया। और कल उन्होंने कहा भी था कि इंडिया जो है वो उसका रवैया मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है कि अभी तक उसने हमसे राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान के बारे में असल में जो उनके रवैये में तब्दीली आई है, वो ये जो दुनिया जो है वह आमतौर से भाई कामयाब लोगों के साथ होती है, कामयाब ग्रुप के साथ होती है। ये जो हमारा तनाज़ा हुआ था अभी हिंदुस्तान से, बहुत मामूली से एक दिन की लड़ाई जो हुई थी, उसके अंदर आम तासुर ये कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसका किरदार, उसने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, भारी नुकसान पहुँचाया हिंदुस्तान को। इससे एक आम सा तासुर पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है। और ट्रंप जो है वो उनको मजबूत लोग ज़्यादा पसंद हैं, अमीर लोग ज़्यादा पसंद हैं, ऐसे लोग ज़्यादा पसंद है जो ज़्यादा मौसर हों। तो उनको बज़ाहिर ये तासुर हुआ कि पाकिस्तान एक मजबूत फ़ौज है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो बहुत अच्छी है। तो इसलिए उन्होंने हमसे पाकिस्तान से यानी राब्ता बढ़ाया। अच्छा, अभी जो सूरत हाल हुई है वो ये हुई है कि आपको पता है वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब गालिबन वाशिंगटन आए हुए थे। ये बात उन्होंने की थी। पहली बार ये जो मामला हुआ था कि उन्होंने ये कहा औरंगज़ेब साहब ने कि क्रिप्टो करेंसी, माइनिंग, मिनरल्स और आईटी के ऊपर हमारे दरमियान ताउन की राहें हमवार हो गई हैं और हमारा ख्याल है कि टैरिफ का मामला भी हल हो जाएगा और टैरिफ जो है हमारे तवक्कुल के मुताबिक होगा। अच्छा, तवक्कुल के मुताबिक का तो मतलब ये है कि आपको मालूम है कि जो आगाज़ अप्रैल में गालिबन ऐलान किया है ट्रंप साहब ने, या जिसको यौम आज़ादी कह रहे थे, उसमें पाकिस्तान को 29% टैक्स की बात हो रही, टैरिफ की बात हो रही थी। जो अब यानी औरंगज़ेब साहब के हलकों ने, पाकिस्तान की सफारतखाना वाशिंगटन में, उसके हलकों ने ये खबर दी है कि गालिबन अब मामला जो है वो 10% तक तय हो जाएगा। लेकिन अभी तक यानी अमरीकी वजारत तजारत ने या सदर ट्रंप साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन अभी ये हुआ कि 2 दिन पहले गालिबन सदर ट्रंप ने अपना जो उनका ट्रुथ, जो सोशल मीडिया है, उस पे उन्होंने कहा कि हम तेल की तलाश के लिए बहुत बड़े माहदे पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान से
اور میں تیل کمپنی کا انتخاب کر رہا ہوں امریکی کمپنی کا کہ جو وہاں پر پاکستان میں جا کے کام کرے. اب پھر وہی بات ہے کہ ابھی بھی یہ بات یعنی ٹروتھ میڈیا پہ ٹروتھ سوشل پہ کی گئی ہے, یعنی سوشل میڈیا پہ آئی ہے, لیکن کوئی وضاحت جو ہے وہ نہیں آئی. اچھا, اس میں ایک اہم بات جو تھوڑی سی شاید آپ کے ناظرین کی دلچسپی ہو کہ پاکستان اور امریکہ کا تجارتی حجم ہے وہ امریکہ کے لحاظ سے بہت بڑا نہیں ہے. کوئی 7 ارب اور 30 کروڑ ڈالر کا سالانہ ہم کاروبار کرتے ہیں, پاکستان اور امریکہ کاروبار کرتے ہیں, جس میں پاکستان 2 ارب 10 ڈالر کا مال درآمد کرتا ہے امریکہ سے, جبکہ امریکہ کو یہ 5 ارب 10 ڈالر کا سامان بھیجتے ہیں. کوئی یعنی اس کا مطلب ہے کہ توازن ادائیگی جو ہے, بیلنس آف ٹریڈ جو کہتے ہیں, وہ پاکستان کے حق میں 3 ارب ڈالر, پاکستان قریباً 3 ارب ڈالر نیٹ کماتا ہے تجارت میں امریکہ سے. اور پاکستان کی تجارت سے زیادہ تر وہ پارچ جات کی ہے, جسے کہتے ہیں ٹیکسٹائل کی, وہ ہمارے, اور یہ سب سے بڑا غالباً یہ سب سے بڑی ایکسپورٹ جو دنیا میں ہے ٹیکسٹائل کی, وہ امریکہ میں ہوتی ہے ہماری. تو اس لحاظ سے یعنی امریکہ کے لیے شاید یہ 7 ارب اور 30 کروڑ ڈالر کو بہت بڑی رقم نہ ہو, بہت بڑا حجم نہ ہو, لیکن پاکستان کے لیے بہرحال بہت بڑی, امریکہ ایک بہت بڑا مضبوط جو ہے تجارتی پارٹنر ہے, اور وہ منافع میں بھی ہے. پاکستان بیلنس آف ٹریڈ پاکستان کے حق میں ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی تھی تو اس میں بظاہر ایسا لگا کہ پاکستان نے ٹیکسٹائل کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی پیش کی ہیں. یعنی اورنگزیب صاحب کی جو حکمت عملی نظر آئی وہ یہ کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے تجارت کو فروغ دیا جائے, تجارت بڑھائی جائے. جیسے ایک افواہ یہ بھی تھی کہ پاکستان امریکہ سے تیل خریدے گا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہو سکتا ہے. ویسے اب میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کا تیل جو ہے WTI جس کو کہتے ہیں, وہ دنیا میں سب سے سستا ہے. پاکستان جس سے خریدتا ہے عرب لائٹ, وہ مہنگا ہے, تقریباً 3 یا 4 ڈالر پر بیرل جو ہے امریکی تیل سستا ہے, لیکن ظاہر برداری کا خرچ بہت زیادہ ہوگا, بہت لگے گا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ سے تیل کی تجارت جو ہے, تیل خریدنا وہ مسئلہ ہوگا, وہ کوئی نفع بخش سودا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے. یعنی نفع بخش بھی نہیں, اور لاجسٹک کے اعتبار سے بھی اتنا آسان نہیں امریکہ سے تیل درآمد کرنا. یعنی اس میں وقت بھی لگے گا اور خرچہ بھی بڑھے گا, جبکہ پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ کافی. اب دیکھیں, جو اگر ہم پاکستان کے تیل کے وسائل کو دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو روزانہ تیل استعمال ہوتا ہے, ضرورت ہے ہماری, وہ تقریباً 6 لاکھ بیرل روزانہ کی ہے. ہم 6 لاکھ بیرل تیل اور اس سے ایکویلنٹ یعنی گیس اور LNG سب ملا کر کے کوئی ہم 6 لاکھ بیرل استعمال کرتے ہیں, جبکہ پاکستان کی اپنی پیداوار صرف 88,000 ہے. 88,000 بیرل ہے, کبھی وہ 90 ہو جاتی ہے, 90,000, اور کبھی وہ 85 ہو جاتی ہے, لیکن اوسطاً 2024 میں غالباً ہم نے 88,000 بیرل تیل روزانہ نکالا ہے. اس کا مطلب, اور اس لیے یعنی اس کا مطلب پاکستان کو اپنی ضرورت تقریباً 70% تیل درآمد کرنا پڑتا ہے, اور اس میں ہمارا جو خرچ ہے پاکستان کا وہ تقریباً 11 ارب 30 کروڑ ڈالر ہے. کوئی 20% پاکستان کی درآمدات ہیں, 20% جو ٹوٹل درآمدات ہیں ان میں یہ 20% حصہ جو ہے وہ تیل کا ہے. پاکستان ہر سال 11 ارب 30 کروڑ ڈالر خرچ کرتا ہے. ظاہر ایک ملک جس کے اوپر 126 ارب ڈالر کے بیرون قرضہ ہو, اس کے لیے سالانہ 11 ارب 30 کروڑ ڈالر ایک بڑی رقم ہے. تو اب لیکن ایک اور جو مسئلہ پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ نہ صرف خام تیل پر پاکستان میں جو ریفائنریز ہیں اس کی بھی گنجائش جو ہے بہت زیادہ نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں 6 لاکھ بیرل تیل روزانہ میں استعمال کرتے ہیں, جبکہ ہماری جو ریفائنری ہے وہ صرف 4,50,000 بیرل تیل صاف کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نہ صرف خام تیل درآمد کرتے ہیں بلکہ ہم خاصی تعداد میں ریفائنڈ آئل بھی, یعنی پیٹرولیم پروڈکٹس جس ہم کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات, وہ بھی درآمد کرتے ہیں. تو یہ تاثر یہ دیا ہے ٹرمپ صاحب نے, یعنی جو بظاہر انہوں نے اس کے اوپر اپنے سوشل میڈیا پہ دیا کہ وہ ٹیکسٹائل یعنی پاکستان کی برآمدات اور درآمدات پہ تو کوئی کو بہت زیادہ یعنی فکر نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یعنی پاکستان بیلنس آف ٹریڈ پاکستان کے حق میں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم بڑھایا جائے. اس کی وجہ بہت ساری ہے. پاکستان کی اپنی جغرافیائی اہمیت ہے. چین ہے وہاں پر, افغانستان ہے وہاں پر, سینٹرل ایشیا کا دروازہ ہے پاکستان. تو اس لحاظ سے اور یہ چونکہ تاجر ہیں طبیعتاً اور پیشہ ورانہ طور پر, تو یہ چاہتے ہیں کہ تجارتی تعلقات پاکستان سے بڑھائے جائے. اور پاکستان بہرحال 140 ملین آبادی ہے, کوئی خاصی بڑی مارکیٹ ہے دنیا کے لیے. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ تجارتی حجم بڑھانا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ بات جو ہے وہ
تیل کی تلاش کا معاملہ آیا. لیکن مجھے لگتا ہے یہ سب چیزیں ابھی بہت قبل از وقت ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کہنا فی الحال کیونکہ ابھی تک جیسے میں نے کیا کہ ٹیرف کی شرح جو ہے وہ بھی سرکاری طور پہ اعلان نہیں کیا امریکہ نے. بظاہر یعنی وہ خبر آپ جو فرما رہی ہیں کہ 10% ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق جو ہے اس وقت جو فگرز طے ہو رہی ہیں وہ غالباً 25% ہے. وہی جو انہوں نے ویتنام پہ لگا، اس لیے کہ ویتنام، پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت یہ بڑے فراہم کنندہ ہیں ٹیکسٹائل کے، اور تو ان سب ملکوں کے اوپر ٹیکس، ہندوستان پہ 25% اور ویتنام پہ 20% ٹیرف عائد کیا ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اگرچہ کہ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ صاحب کا خیال ہے کہ 10% بات طے ہو جائے گی، میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹیرف ہے یہ 15 سے 20% کے درمیان ہوگا. اچھا، جس طرح آپ نے بھی سوشل میڈیا پر ٹرمپ کے اعلانات کے حوالے سے بات چیت کی، تو ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بڑے فیصلوں کا اعلان کرنا کتنی سنجیدہ سفارتی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز عالمی سیاست کے فیصلوں کا مرکز بن چکے ہیں؟ دیکھیں یعنی سنجیدہ ہے یا غیر سنجیدہ ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کا یہ پلیٹ فارم ہے، اسی پر استعمال کرتے ہیں وہ. اور ابھی نہیں، گزشتہ اقتدار میں جب وہ 16 سے 20 تک صدر تھے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو برطرف کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر. یعنی انہوں نے بلکہ وہ جو وزیر خارجہ تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں، وہ دورے پر شمالی کوریا جا رہے تھے اور وہ جہاز پہ سوار ہو چکے تھے. انہیں جو ہے وہ انہوں نے ایک اس زمانے میں کا ٹروتھ نہیں تھا، اس زمانے ٹویٹر استعمال کرتے تھے، انہیں ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی کہ یو آر فائرڈ پلیز کم بیک. تو یہ ان کا انداز ہے، یہ ٹویٹر یہ اپنے سوشل میڈیا پر ہی جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں اپنے فیصلوں کا. اور معاملہ خالی ان تک نہیں ہے، بلکہ ابھی دیکھیں نا، پرتگال کے وزیر اعظم نے اندیا دیا ہے کہ وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے، تو انہوں نے ٹویٹر پہ دیا. تو اب سوشل میڈیا، عام طور سے سوشل میڈیا اب وہ جو پہلے ہوتے تھے کہ وزارت خارجہ میں کہ ترجمان اعلان کیا کرتے تھے اور ان کی ویکلی بریفنگ ہوتی تھی، وہ ہوتی تو ہے عام معاملات پہ، لیکن عام طور سے صدر ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن براہ راست جو ہے وہ ٹویٹر پر رکھتے ہیں، یعنی اپنے سوشل میڈیا پر رکھتے ہیں. عبدالعلی صاحب، یہ بھی بتا دیجئے کہ بھارت پر لگائے گئے امریکی ٹیکسز کا مقصد کیا ہے اور پاکستان اس صورتحال سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ٹیرف کا میں نے عرض کیا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ڈیپورٹیشن اور ٹیرف صدر ہے، یعنی یہی سارا کام کرتے ہیں وہ. اور ٹیرف جو ہے ان کا ایک طریقے سے ہتھیار بھی ہے. مثلاً اب دیکھیں کہ برازیل میں انہوں نے ایک سابق صدر کو، جن کے دوست تھے، گرفتار کر لیا کرپشن کے مقدمے پہ، تو انہوں نے کہا میں اس پر ٹیرف لگا دوں گا. تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیرف جو ہے وہ ان کا ایک ہتھیار ہے. یا کینیڈا نے جب یہ کہا کہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرے گا، تو انہوں نے کہا جی اگر وہ آزاد ریاست تسلیم کریں گے تو ہم ان پہ ٹیرف کی شرح بڑھا دیں گے. تو یہ ٹیرف کو اور ڈیپورٹیشن کو جس سے بھی اختلاف ہوتا ہے، دیکھا ہوگا جب ان کی لڑائی ہو گئی تھی، ذرا تلخ کلامی چل رہی تھی ایلون مسک سے، تو انہوں نے کہا میں ایلون مسک کو ڈیپورٹ کر دوں گا. یا جو نیو یارک میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں ممدانی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں ممدانی کو ڈیپورٹ کر دوں گا. تو یہ ڈیپورٹیشن اور ٹیرف یہ ٹرمپ صاحب کا خاص انداز ہے. انڈیا سے، ہندوستان سے جو تھوڑی سی مجھے یعنی تلخی یا دوری نظر آ رہی ہے، وہ رویہ ہے. اس میں بڑا فرق، اصل میں بڑا فرق ڈالا ہے، شاید آپ کے سامعین کو، قارئین کو، ناظرین کو پسند نہ آئے، لیکن جو ان کی ملاقات جنرل عاصم منیر سے ہوئی ہے اس سے کافی فرق پڑا ہے. عاصم منیر کی جو شخصیت ہے اس میں ان سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن وہ بہت ہی سافٹ ٹاکر ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ بڑا مطالعہ ان کا بہت گہرا ہے. یعنی یہ اس بات کو خود ٹرمپ صاحب نے اپنے نجی نشستوں میں تسلیم کیا ہے کہ جب انہوں نے بات کی جنرل عاصم منیر سے، بہت متاثر ہوئے ان کی معلومات کے ذخیرے سے، کہ ان کو دنیا کے معاملات کے اندر، عالمی معاملات کے اندر جس قدر ان کی گرفت ہے صدر جنرل عاصم منیر کی، اس سے بڑا متاثر. ان کا خیال تھا وہ تو ایک فوجی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس کے پاس عام سیاست دانوں سے زیادہ ذخیرہ معلومات ہے دنیاوی یعنی عالمی سیاست کا. تو اس ملاقات کے دوران، اب مجھے پتہ نہیں عاصم، جو 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی اور ہوئی بھی تھی لنچ پہ، اور بہت ہی انفارمل سی تھی بنیادی طور پر، جیسے کوئی ایجنڈا نہیں تھا پہلے سے، یعنی جیسے کرٹسی کال تھی کہ ظاہر کہ وہ دونوں ہم منصب تو نہیں ہیں،
لیکن صدر ٹرمپ صاحب نے ان کو کھانے میں بلایا اور بات کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دوران انہوں نے جو بات پیش کی، جنرل عاصم منیر نے جس طرح ان سے بات کی، اس کے غالب میں جس طرح سے مودی ان سے بات کرتے ہیں، ان دونوں میں غالباً فرق تھا. یا تو ایک تو مودی صاحب کا خاص انداز ہے کہ بہت زیادہ وہ یعنی شیخی بگاڑنے کا انداز ہے. جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ بالکل ایسا ثابت کرتے ہیں جیسے ہندوستان جو ہے وہ امریکہ سے 4 ہاتھ آگے ہے ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں. تو یہ سب باتیں شاید ٹرمپ صاحب کو بہت زیادہ پسند نہ آتی ہوں، اور اس کی وجہ سے ان کی یعنی لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک یعنی ناپسندیدگی ذاتی قسم کی، یعنی میں نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ یعنی ان کی لڑائی ہے، لیکن یہ بہت زیادہ پسند نہیں کرتے مودی صاحب کو. اس کے مقابلے میں جنرل عاصم منیر سے جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، تو عاصم منیر نے ان کو خاصا متاثر کیا ہے اپنے یعنی طرز کلام سے، اور یعنی ان کی معلومات سے. یعنی جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی نجی نشستوں میں کہا کہ اس کے ذخیرے معلومات سے بہت زیادہ متاثر ہوں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ اعلانات، کچھ اقدامات اور تبدیل ہوتی ہوئی پالیسیز کے حوالے سے ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالی صاحب، یہ بتائیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیوکلیئر سب میرینز کی منتقلی کا فیصلہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ صرف سابق صدر کی دھمکی کا رد عمل تھا یا کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ بھی نظر آتا ہے؟ جیسے سرکاری طور پر یہی کہا گیا ہے، سرکاری طور پر یہی کہا گیا ہے کہ یہ دراصل انہوں نے جو بیان دیا ہے، اور یہ ان کے بیان میں کہا بھی کہ اگر ہم یہ بھیج رہے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پر کہ اگر وہ سابق صدر سے غالباً آج کل قومی سلامتی کے مشیر ہیں صدر پیوٹن کے، انہوں نے اگر اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنایا تو اس صورت میں ہم ان کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. اچھا، اس میں ایک وضاحت بڑی ضروری ہے کہ نیوکلیئر سب مرین اگر اس کا نام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جوہری ہتھیار لدے ہوئے. نیوکلیئر سب مرین جو ہے دراصل ایندھن استعمال کرتی ہے جوہری، تاکہ وہ بہت دیر تک زیر زمین رہ سکے. اس لیے جو روایتی ڈیزل یا پیٹرول استعمال ہوتا ہے ایندھن کے لیے، اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہر 2-3 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ سب مرین کو اوپر آنا پڑتا ہے نئے ایندھن کے لیے، جبکہ نیوکلیئر سب مرین جو ہے وہ بہت دیر تک کئی مہینوں جو ہے زیر آب رہ سکتی ہے. تو یہ نیوکلیئر سب مرین جو ہے وہ ان میں ایندھن استعمال ہو رہا ہے جوہری. یہ اس پہ جوہری ہتھیار لازمی نہیں جوہری ہتھیار لدے، ہو سکتا ہے اس پہ جوہری ہتھیار ہوں، لیکن میرے خیال یہ جو دونوں سب مرین بھیجی گئی ہیں اس پہ جوہری ہتھیار نہیں ہے، بلکہ یہ ایندھن جو ہے وہ جوہری استعمال ہوتا ہے اس کے اندر. اب یہ بھیجے اس لیے گئے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ روس کے معاملے میں صدر ٹرمپ کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. ان کا خیال تھا کہ پوٹن ان کے دوست ہیں اور یہ بات چیت کر کے معاملے کو حل کر دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی نظریں جو ہیں وہ معدنیات پر ہیں، ریئر ارتھ مٹیریل جسے ہم کہتے ہیں اس کی یوکرین کی. تو لیکن وہ معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اب تو اقتدار میں ان کے 6 مہینے رہ گئے. ان کا تو خیال 6 مہینے ہو گئے. ان کا تو خیال تھا جس دن حلف اٹھائیں گے 20 جنوری کو اور 21 جنوری کو جو ہے دونوں کے درمیان امن ہو جائے گا، لیکن ظاہر کہ نہیں ہو سکا. تو یہ ان کو لحاظ سے مایوسی ہوئی کہ اب تک انہوں نے خارجہ پالیسی کے ضمن میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں دکھایا. یعنی نہ وہ فلسطین کی جنگ بن کر آ سکے غزہ کی، نہ وہ قیدی چھڑا سکے اسرائیلی، نہ وہ اس کی جنگ بن کروا سکے یعنی روس اور یوکرین کی. اور ایران کے جو جوہری مسئلے پہ جو ٹھیک ہے ان کو ایک لحاظ سے کامیابی ہوئی کہ انہوں نے اس بڑے حصے کو تباہ کر دیا، لیکن وہاں پر بھی جو ہے وہ یعنی جیسے کہتے ہیں امن وہ نہیں کر سکے، اس لیے کہ ابھی تک جو ہے وہ ایران اپنے جوہری ہتھیار جوہری پروگرام ختم کرنے میں تیار نہیں ہے. تو عالمی سطح پر خارجی پالیسی یعنی سفارتی سطح پر انہیں اب تک کوئی بڑی کامیابی ایسی نہیں جس کو وہ دکھا سکیں. مڈ ٹرم الیکشن ہونے والا ہے اگلے سال نومبر میں، اس میں کوئی ایسی چیز دکھا سکے اپنی کامیابی کو. تو اس لیے وہ ایک طریقے سے یعنی مایوس اور جیسے کہتے ہیں فرسٹریٹڈ ہیں کہ روس کے معاملات میں. سب مرین جو انہوں نے بھیجا یہ دھمکی کا انداز ہے ان کا کہ اگر تم نے جو ہے وہ امن کی طرف امن کے ٹیبل پر نہیں آئے تو پھر ہم بھی جو ہے عسکری معاملات میں جارحانہ رویہ اختیار کر سکتے. تو مجھے لگا اس میں دونوں چیزیں، ایک تو دفاعی پہلو بھی ہے کہ اگر روس جو ہے وہ اپنی کارروائی کو بڑھاتا ہے تو اس کا جواب دیا جا سکے. دوسرے تو یہ تاثر بھی دینا ہے روس کو کہ ہم جو ہیں وہ تمہارے اس رویے کو برداشت نہیں کریں گے، اور اگر آپ امن مذاکرات شروع نہیں ہوئے تو پھر امریکہ بھی جارحانہ کارروائی کرے گا. عبدالی صاحب، آخر میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ روسی سابق صدر کے دھمکی آمیز ٹویٹ کے بعد امریکہ کا یہ اقدام عالمی امن کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ تو بالکل طے بات ہے نا کہ جب بھی جہاں پر بھی یعنی فوجی قوت بڑھتی ہے کسی بھی جگہ، یہ فوجی یعنی جب فوجیں آمنے سامنے آتی ہیں، چاہے وہ بحری فوج ہو یا فضائی فوج ہو یا بری فوج ہو، تو تصادم کا خطرہ تو بہرا بڑھ جاتا ہے، یا تصادم نہ بھی ہو تو کم از کم کشیدگی ضرور بڑھتی ہے. تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ سب مرین کے جانے سے کشیدگی میں تو بہرحال اضافہ ہوگا روس اور امریکہ کے درمیان. اب یہ اور بات ہے کہ شاید یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے، اسٹریٹجی غالباً یہ ہے ٹرمپ صاحب کی، کہ وہ جب ایگریسو ہوں گے تو وہ ڈیفینسو ہو جائے گا روس. لیکن جو رویہ ہے روس کا اس وقت، وہ نہیں لگتا کہ وہ دفاعی پوزیشن پہ جانے والا ہے، اس لیے کہ وہ جس طرح سے وہ کارروائی کر رہا ہے مسلسل یوکرین میں، اس سے تو نہیں لگتا کہ ان کی دھمکی جو ہے اس کو وہ کوئی روس جو ہے اس کو کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اس کا اثر لے رہا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کے سب مرین بھیجنے سے روس پیچھے ہٹے گا، بلکہ اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ سمندر میں کشیدگی بڑھی. ایسا ایک اور مسئلہ یہ کہ یہ غالباً یہ جو بھیجا ہے انہوں نے بحر اسود میں بھیجا ہے، بلیک سی میں، وہاں پر آ کر معلوم ہے کہ ترک بحریہ بھی موجود ہے. تو اس سے ایک اور جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، یعنی جو مشکل ہو سکتی ہے، وہ ترکیہ کو ہو سکتی ہے. ترکیہ جو ہے اس کے تعلقات روس سے بھی بہت اچھے ہیں، اس کے، اور امریکہ کا تو نیٹو کا رکن ہے، وہ تو امریکہ کا اتحادی ہے، اور پھر اس کے یوکرین سے بھی اچھے تعلقات ہیں. یعنی یوکرین میں تو جو ان کے جو ڈرون ہے وہ انہی کے وہی ترک ڈرون استعمال ہو رہے ہیں. تو جو عجیب مسئلہ جو ہے اس وقت مجھے لگا کہ اس سے مسئلہ جو ہے وہ یہ جو ہے خود ترکیہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ سارے اس کے دوست ہیں اس علاقے میں، یعنی روس بھی اور یوکرین بھی اور امریکہ بھی آ گیا وہاں پر. تو جہاں مشکل ان دونوں کے درمیان کشیدگی ہوگی، امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھے گی، وہیں پر مجھے لگا کہ اس سے ترکیہ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی. ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کیا گیا آج کی گفتگو نے کہ کیا عالمی طاقتیں اب سوشل میڈیا پر ڈیلز کرتی ہیں؟ کیا خارجہ پالیسی اب ٹویٹس اور ٹروتھ سوشل پوسٹ کے رحم و کرم پر ہے؟ اور کیا جنوبی ایشیا، خاص طور پر پاکستان کے لیے یہ بدلتے ہوئے حالات ایک سنہری موقع بن سکتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا روسی خطرہ، دنیا اب پرانی سفارتکاری سے نکل کر ایک نئے، تیز اور شاید زیادہ خطرناک دور میں داخل ہو چکی ہے. پاکستان کے لیے یہ وقت ہے ہوشیار رہنے کا اور دانشمندانہ فیصلہ لینے کا. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.